अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ प्रोग्राम कहे फ़कीर में। हमारे साथ इस वक्त भी मौजूद हैं जनाब सैयद सरफराज अहमद शाह साहब, मारूफ रूहानी स्कॉलर हैं जिनसे हम गाइडेंस लेते हैं और आपके और अपने भेजे हुए सवाल हम इनके सामने रखते हैं। ऑडियंस हमारे साथ मौजूद होती है, उनके सवाल भी हमने सामने रखे होते हैं और इंशाअल्लाह ताला जैसे पहले होता है अब भी उनके जवाब हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। हमने पिछला प्रोग्राम किया हलाल, जिसमें हलाल और हराम का तज़किरा आखिर में आ गया और शाह साहब ने उस हवाले से बड़ी तखसीस के साथ बयान फरमाया, लेकिन कुछ सवाल उस हवाले से हमारे पास ज़हन में है जिनको आज हम सामने रखेंगे और चाहेंगे कि उनके जवाब लें, फिर और सवालात जो हैं उनको भी सामने रखेंगे। शाह साहब, एक सवाल इसी हवाले से ऑडियंस ने ये भेजा हमें कि जो हलाल और हराम की तकसीम है उस हवाले से क्या कोई मखसूस पेशे ऐसे हैं जिनके बारे में मज़हब ने तफरीक की हो और ये कहा हो कि ये पेशे अपनाना गलत है और ये पेशे अपनाने सही हैं और ये हलाल पेशे हैं और ये हराम पेशे हैं? इसके बारे में लोग बहुत जानना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें एक क्लियर कट डिवीजन तो मौजूद है कि सूद और सूद से मुतल्लिक़ कारोबार ये हराम है, रादर रब ताला से जंग के मुतरादिफ है, तो इंसान को उससे दूर रहना चाहिए। शराब का कारोबार वो हराम है। तो एक बड़ी तफसीली लिस्ट बन जाएगी इसकी, लेकिन यूँ आसानी से समझ लीजिए कि वो चीज़ें जिनसे इस्लाम में मना किया गया है, जिन्हें हराम करार दिया गया है, उससे मुतालिक कारोबार उसमें नहीं जाना चाहिए। ठीक है। चाहे यानी जैसे सूद की बात आती है तो हमारे बहुत से लोग मुअम्मर जब हो जाते हैं और वो पैसे अपने रखवा के वहाँ से वो हासिल कर रहे होते हैं, वो नहीं कुछ और कर पाते, तो क्या ये उनका कबूल कर लिया जाएगा, मतलब इस तरीके, या वहाँ पे भी सख्ती है उस हवाले से? अब तो ये दिक्कत नहीं रही, ठीक है। कुछ अर्सा पहले तक तो थी। ठीक है। अब इस्लामिक बैंकिंग है, जिसको हमारी इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने इस्लामिक सिस्टम ऑफ बैंकिंग करार दिया हुआ है। उसमें हम अगर पैसे रख दें तो उससे जो हमें मंथली यील्ड आती है वो इस्तेमाल कर लीजिए। ठीक है। लेकिन जैसे आपने फरमाया कि वो तमाम कारोबार जिनका इस्लाम ने सख्ती से ज़िक्र किया है, मना किया है, उनमें हाथ नहीं डालना चाहिए, वो हर सूरत में मतलब गलत उनसे इज्तनाब ज़रूरी है, उसे इज्तनाब ज़रूरी है। तो कुछ पेशे ऐसे भी होंगे जिनके बारे में ये होगा कि ये इनको फ़ौक़ियत है। जैसे मैं समझता हूँ, मेरी अपनी राय में मतलब ये है कि इस वक्त जो आलम इस्लाम का हाल है या पाकिस्तान का हाल है, इसमें अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कोई आदमी आला डिग्री हासिल करता है, कोई तहकीक करता है, तो उस पर ज़रूर एप्रिसिएशन होनी चाहिए और उस तरफ को इंसान को जाना चाहिए। रॉब साहब, इस्लाम ने तो कभी भी मना नहीं किया तालीम से जी, बल्कि मेरी मालूमात की हद तक इस्लाम वाहिद दीन है जो इतनी शिद्दत से इल्म के हसूल की तलकीन करता है। जी। और जब हम इल्म की बात करते हैं तो वो दीनी इल्म भी है और दुनियावी इल्म भी है। और कुरून उला के मुसलमानों को आप देखिए, कितने बड़े बड़े साइंसदान पैदा किए मुसलमानों ने। एक लिस्ट है जो ख़त्म होने में नहीं आती जनाब। और इससे भी बड़ी जो बात है कि उनकी एक तवील फहरिस्त है, उससे ज़्यादा बात यह है कि आज यूरोप इस बात को पब्लिकली एंड वेरी लाउडली तस्लीम करता है कि उनकी ये जो मौजूदा साइंसी तरक्की है, इसके अंदर एक मेजर रोल प्ले किया है उस इल्म में जो उन्होंने स्पेन की लाइब्रेरियों से लूटा। जी बिल्कुल, उसको मानते हैं, पब्लिकली कहते हैं। यूनिवर्सिटी से जो फारिग तहसील हुए लोग, जी बिल्कुल। तो उनके जो रिसर्च वर्क थे वो इनके हाथ लगे और उस लेवल से फर्दर ये उसको लेके चल पड़े। तो इस्लाम तो इनकरेज करता है इस्लाम इल्म को, ठीक है, उसको मना नहीं कर रहा। अब ये जो एक भेड़ चाल लग गई
کہ ہم نے صرف ایک ڈگری حاصل کرنی ہے اور وہ ڈگری حاصل کرنے کے نام کے اوپر معمولی نوعیت کے سبجیکٹ لے کے اس کے بارے میں ایک کھیتی پہ کھیتی آتی چلی جا رہی ہے، اس کی بجائے غور و فکر کرنا وہ کتنا ضروری ہے زیادہ. اور ایسے میدان میں ہمارے یہاں انفارچونیٹلی بہت کم ہے. وہی یورپ جو کہتا تھا کہ ہمارے اتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے مسلمان فلاسفرس کا، سائنٹسٹ کا، ہماری آپ نے کئی بار ارشاد فرمایا مطلب اس حوالے سے، وہی یہ کہتا ہے کہ 500 سال سے ان کے یہاں پیدا کوئی نہیں ہوا آدمی جس نے کوئی انوینشن کی ہو، تو وہ تنقید کا نشانہ بھی بناتے ہیں. ہم لوگ کہیں بھی انوینشن کچھ نہیں کرتے، ہم ڈسکور کرتے ہیں. انوینشن میں اور ڈسکوری میں بڑا فرق ہے. جی انوینشن وہ ہے جہاں ہم ایک نئی چیز بنا لیتے ہیں، ایک نئی چیز لے آتے ہیں. ڈسکوری وہ ہے کہ ایک چیز پہلے سے موجود ہے لیکن ہم اس سے واقف نہیں تھے، تو جب ہم اس سے واقف ہوتے ہیں تو وہ ڈسکوری ہے. تو انسان انوینشنز نہیں کر رہا بلکہ وہ ڈسکوریز کر رہا ہے ساری. ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ ہے. ٹھیک ہے. یہ جو مسلمان پیچھے رہ رہے ہیں اس کی صرف اور صرف ایک چھوٹی سی وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ریسرچ سے دور ہو گئے. ہمارے یہاں ریسرچ نہیں ہے. جب ہمارے یہاں ریسرچ تھی تو ہم نے رازی جیسے لوگ بھی پیدا کیے، ہم نے الزباری جیسے لوگ بھی پیدا کیے، ابن الحسم ہے، بہت ہے، جی بڑے لوگ بالکل. ہیں. تو ہمیں واپس لوٹ کے ریسرچ کی طرف جانا ہوگا. جو آپ نے ڈگری کی بات کی تھی، اس میں ہم اپنے جو نوجوان نسل ہے اس کو الزام نہیں دے سکتے. قوموں میں یا کسی بھی ملک میں ایک دن میں کوئی چیز نہیں آتی. وہ جو انگریزی کا مشہور محاورہ ہے، روم واز ناٹ بلٹ ان ون ڈے، وہ قوموں پر پوری طرح سے منطبق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. قوموں کے یہاں جتنی بھی تبدیلی آتی ہے بڑی غیر محسوس طریقے پر آہستہ آہستہ آتی ہے. ہم نے اپنے جو تعلیم کا طریقہ تھا اس کو تباہ کر دیا، اور جہاں ملازمتوں کے حصول کی بات تھی وہاں ہمارا زور نالج کے بجائے ڈگری پر ہو گیا. کہ میرے ہاتھ میں اگر ایک پیس آف پیپر ہے جس کو میں MBA کی ڈگری کہہ رہا ہوں، وہ دیکھ کے مجھے جاب مل رہی ہے. جو کچھ میرے پاس علم موجود ہے میرے اندر، اس پر بیس کر کے کوئی مجھے جاب نہیں دے گا، اس ڈگری پر دے گا. ٹھیک ہے. تو جب وہ ڈگری کو یوں اہمیت ہم نے دینی شروع کر دی تو یونیورسٹیز میں آہستہ آہستہ یہ خیال کریپ ان کر گیا کہ ہمارے ہاتھ میں اگر ایک ڈگری ہے، چاہے وہ کسی طرح حاصل کی ہوئی ہے، تو ہمیں روزگار مل جائے گا. اس کو ڈسکریج کیا جانا چاہیے. ٹھیک ہے. ہمیں جو جابس دی جائیں یا جو ہم دوسروں کو جاب دیں وہ نالج بیسڈ ہوں، ڈگری بیسڈ نہ ہوں. ٹھیک ہے. یورپ میں آپ دیکھ لیجیے، آپ جائیے، جی بالکل. انٹرویو میں وہ آپ کو ایویلیویٹ کرتے ہیں کہ آپ کے پاس نالج کتنا ہے. تو آپ سے کم ڈگری یافتہ آدمی اس کو فوقیت دے دیں گے اگر وہ نالجیبل ہے، اگر اس میں ایک صلاحیت ہے. وہ ہے ٹو اپلائی ہز مائنڈ. اپلیکیشن آف مائنڈ از مور امپورٹنٹ دین اینی تھنگ ایلس. ٹھیک ہے. تو وہ اسی وقت ہوتا ہے جب ہمارے پاس علم ہو. اب دیکھیے ایک مکان ہے، اس کے ٹاپ پر ایک واٹر ٹینک ہے. جی. اب وہ ہو سکتا ہے 3 منزل اوپر ہو، 4 منزل اوپر ہو. آپ ایک ٹیپ کھولتے ہیں گراؤنڈ فلور پر تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اوپر اوور ہیڈ ٹینک میں کتنا پانی ہے، کیونکہ وہ جو جس پریشر سے اس واٹر ٹیپ میں سے پانی باہر آ رہا ہے
وہ پریشر آپ کو بتاتا ہے کہ ٹینک بھرا ہوا ہے. ٹھیک ہے. جو ٹینک کا پانی کم ہونا شروع ہوگا اس کا پریشر کم ہونا شروع ہو جائے گا. جب کسی شخص کے اندر علم ہوتا ہے, نالج ہوتا ہے, تو وہ بہت سادہ جب بات کرتا ہے اس سے بھی آپ کو ایک سینس ملتی ہے کہ آدمی بڑا نالجیبل ہے. وہ آپ کے سامنے آ کے کرسی میں بیٹھ رہا ہوتا ہے تو اس کے انداز بتاتے ہیں کہ بندہ نالجیبل ہے, پڑھا لکھا ہے. میرے اپنے خیال کے مطابق تو بیوی کا شاید فرض نہیں ہے اس کے والدین کی خدمت کرنا, اس کا اپنا فرض ہے. تو اس کو مجبور کرنا, اگر اس کو ناپسندیدہ ہو, خوش دلی سے کرے تو بہت مبارک مطلب اس کے لیے. ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ ہر انسان کے 3 باپ ہیں. ایک جو اس کا بایولوجیکل فادر ہے, ایک جس نے اسے علم سکھایا استاد, اور دوسرا اس کا فادر ان لا. ٹھیک ہے. تو میرا خیال ہے کہ جو بیٹے کی وائف ہیں ان کو بھی اپنے ہسبینڈ کے والدین کو اپنے والدین سمجھ کے ہی خدمت کر دینی چاہیے. کر دینی چاہیے. شاہ صاحب ایک سوال کسی نے اور نے بھیجا ہے, وہ بڑی جلد دکھی دل کے ساتھ کسی نے بھیجا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ میرے 3 بیٹے ہیں اور بدقسمتی سے تینوں نافرمان ہیں, اور صورتحال انہوں نے یہ پیدا کر دی ہے کہ میں اپنے ہی گھر میں نہ رہوں تو بہتر ہے. تو میں کیا کروں؟ ایسے بچوں کے لیے کیا کیا جائے؟ میں بد دعا دوں ان کو, ان کی نافرمانی ڈکلیئر کر دوں, کیا کروں؟ نہ تو بد دعا دیں اور نہ ہی انہیں نافرمان ڈکلیئر کریں. صرف اپنے اوپر نظر ڈال لیں. یہ میں انہیں پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا, میں ایک اصول بیان کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. کہ جو رویہ میرے اپنے ماں باپ کے ساتھ رہا, جو اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ رہا, وہ میرے بچوں نے آنکھ جو ہی کھولی اس کو آبزرو کیا اور وہی وہ سیکھتے چلے گئے. تو اب جو کچھ انہوں نے سیکھا ہے وہی وہ مجھے دے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں اپنے رویوں کے لیے معافی مانگنی چاہیے کہ مجھ سے غلطی ہوتی رہی, مجھ سے کوتاہی ہوتی رہی, تو مجھ پر رحم فرما اور مجھے معاف فرما دے, اور میرے بچوں کو راہ ہدایت دکھا دے. تو اللہ تعالیٰ ضرور معاف فرما دیتا ہے, معاف فرمانے والا ہے وہ, اور وہ آپ کے بچوں کو ہدایت کی راہ بھی دکھا دے گا انشاءاللہ. شاہ صاحب ایک سوال کسی اور نے بھیجا ہے, ان کا تعلق ہے رحیم یار خان سے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ایک ہی بیٹا ہے اور وہ شادی کر کے علیحدہ رہنا چاہتا ہے, جبکہ ہم بڑھاپے میں چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہی رہے. تو کیا ہم اسلام کا کوئی حوالہ دے سکتے ہیں ایسا کہ وہ ہمارے ساتھ رہنے کا پابند ہو؟ دیکھیے, کچھ چیزیں جو ہماری معاشرتی ہیں, اب اولاد پہ یہ تو فرض ہے ہمارے دین کے مطابق کہ ماں باپ کی خدمت کرے, اور خدمت بھی اس انداز میں کہ اگر وہ اس کے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے سامنے اف نہ کرے. یہ تو اللہ کا حکم ہے. لیکن اگر گھر کے اندر فساد پڑ رہا ہے تو بحیثیت بزرگ کے تھوڑی سی ہم یہ قربانی کر دیں کہ بیٹے سے یہ کہہ دیں کہ وہ کہیں بالکل پاس ہی گھر لے لے جو ایزی ایکسیس میں ہو بوڑھے لوگوں کے, وہ وہاں رہ لے تاکہ اس کا گھر خراب نہ ہو, ٹھیک ہے, اس کی زندگی پرسکون رہے. تو ماں باپ اس سے اگر ایڈجسٹمنٹ گھر کو کرائے پہ مل رہا ہے یا ایک آدھ مکان چھوڑ کے بھی مل رہا ہے تو اس کو علیحدہ لینے دیں. ٹھیک ہے, اس کی زندگی کمفرٹیبل کر دیں. ہم ماں باپ کا یہ فرض ہے کہ اپنی اولاد کی زندگی کو جتنا کمفرٹیبل کر سکیں کر لیں. لیکن جہاں تک خدمت کی بات ہے وہ بیٹے پر فرض ہے, وہ اسے یاد دلا دیں کہ جب ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں اولاد کے سامنے تو پھر ان کی خدمت ان پر فرض ہو جاتی ہے. یہاں پہ وہ ضمنی سوال بھی آ جاتا ہے جو اکثر لوگ پوچھتے ہیں, اکثر لوگ اٹھاتے بھی ہیں اس سوال کو, اور وہ یہ ہے کہ کیا بیویوں کا بھی فرض ہے میرے بوڑھے والدین کی خدمت کرنا یا نہیں فرض ہے؟ تو اس کا بھی ضمناً اگر جواب آپ دے دیں
کہ میرے اپنے خیال کے مطابق تو بیوی کا شاید فرض نہیں ہے اس کے والدین کی خدمت کرنا، اس کا اپنا فرض ہے، تو اس کو مجبور کرنا اگر اس کو ناپسندیدہ ہو، خوش دلی سے کرے تو بہت مبارک مطلب اس کے لیے۔ ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ ہر انسان کے 3 باپ ہیں، ایک جو اس کا بایولوجیکل فادر ہے، ایک جس نے اسے علم سکھایا استاد، اور دوسرا اس کا فادر ان لا۔ ٹھیک ہے، تو میرا خیال ہے کہ جو بیٹے کی وائف ہیں ان کو بھی اپنے ہسبینڈ کے والدین کو اپنے والدین سمجھ کے ہی خدمت کر دینی چاہیے۔ کر دینی چاہیے، اچھا ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ نا خوش ہو اس معاملے میں تو کوئی سزا تو نہیں ہے اس کے لیے؟ وہ رب تعالیٰ کو آنسریبل ہو جائے گی، اچھا تو ہم تو اس کو کوئی سزا نہیں دے پائیں گے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی۔ ابھی رزق کے ٹاپک پہ بات ہو رہی تھی تو اس سے ریلیٹڈ میرے مائنڈ میں ایک ہمیشہ کوشچن رہتا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے ابھی ایسے کہا کہ اگر ہم اپنے رزق میں سے کسی غریب کو اپنا حصہ دیں گے تو ہمارے رزق میں اضافہ ہوگا، لیکن ہمارے آس پاس کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو دین سے دور ہیں، اسلام سے دور ہیں، اللہ تعالیٰ سے دور ہیں، لیکن ان کے پاس رزق کی کوئی کمی نہیں ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک ایسا بندہ ہے جس کے پاس ایک وقت کی کھانے کے لیے روٹی بھی نہیں ہے۔ تو ایسا کیوں ہے کہ مطلب اللہ تعالیٰ کی ذات و انصاف والی ہے، تو ایسا پھر کیوں؟ آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیے، یہاں ایک اور سوال پیدا ہو جائے گا کہ مغرب میں زیادہ تر نان مسلم رہتے ہیں، ان کو دنیاوی آسائشیں بھی ہم سے زیادہ اویلیبل ہیں، ان کے یہاں خوشحالی بھی ہم سے زیادہ ہے۔ بات یہ ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو لوگ کلمہ گو نہیں ہیں ان کے نیک اعمال کا بدلہ ان کو یہیں دے دیا جاتا ہے، لیکن جو مسلمانوں کی بات آپ کر رہی ہیں، جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں، اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو ان کی رسی دراز کی جا رہی ہے، دوسرا یہ وسیع رزق ان کی آزمائش ہے۔ تو اس آزمائش سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ انجام کار زندگی انہی لوگوں کی اچھی ہوتی ہے جو اللہ کی بتائی ہوئی راہ پہ چلتے ہیں، اسی دنیا میں لوگوں کو نظر آ جاتا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی آپ کو اگزامپل دے دیتا ہوں کہ اسی لاہور میں اللہ کا ایک نیک بندہ سو رہا ہے جس کو ہم داتا صاحب کہتے ہیں، علی حجویری صاحب۔ زندگی بھر ان کے پاس کبھی وافر دولت نہیں رہی، اس کے برعکس بادشاہ ہیں، بادشاہوں کے مزار پہ شاذ و نادر ہی کوئی جائے گا، صرف ٹورسٹ جائے گا دیکھنے کے لیے، لیکن علی حجویری صاحب یہ اللہ کے احکامات پہ ساری عمر عمل کرتے رہے۔ آج رب تعالیٰ نے ان کو وہ عزت بخشی ہوئی ہے کہ بڑے سے بڑا آدمی جاتا ہے تو آؤٹ آف ریسپیکٹ الٹے پاؤں آتا ہے، پیٹ نہیں کرتا ان کی طرف، اور ان کے یہ لنگر سے ہزاروں لوگ روزانہ کھانا کھاتے ہیں، جبکہ کسی بادشاہ کے مزار پہ یہ لنگر نہیں ہے، اور کسی زندہ بادشاہ کے باورچی خانے سے بھی اتنے ہزاروں لوگوں نے ڈیلی کھانا نہیں کھایا۔ معلوم نہیں یہ سلسلہ کب سے جاری ہے۔ تو یہ عزت ملتی ہے ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ پہ چلتے ہیں، تو دنیاوی زندگی میں ان پہ آزمائشیں آتی ہیں، مشکل حالات ہوتے ہیں، لیکن بالآخر رب تعالیٰ انہیں اس کا اجر یہاں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی ملے گا۔ تو ہمیں اپنے آخرت کے اجر پر نظر رکھنی چاہیے، وہ اسی صورت میں ہوگا جب ہم اللہ کی بتائی ہوئی راہ پہ چلتے ہیں۔ شاہ صاحب، یہ گوجرا سے جاوید صاحب ہیں، ان کا ایک سوال ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں میری 5 بیٹیاں اور والدین کی طرف سے پریشر یہ ہے کہ بیٹے کے لیے میں دوسری شادی کر لوں، تو کیا مجھے والدین کو خوش کرنے کے لیے یہ کر لینا چاہیے؟ اس کی کیا گارنٹی ہے کہ دوسری بیوی سے بھی اولاد نرینہ حاصل ہو جائے گی؟
بالکل صحیح ہے. اکیلی ان کی وائف کے جینز کا تو اس میں فالٹ نہیں ہو سکتا. خود ان کے یہاں اگر فالٹ ہے تو دوسری شادی کر کے اور مشکلات میں چلے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے اور والدین سے یہ کہہ دینا چاہیے کہ یہ رب بہتر جانتا ہے کہ کس شخص کو اسے اولاد نرینہ عطا کرنی ہے اور کس کو بیٹیاں. اور یہ کیوں بھول جاتے ہیں ہم کہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں. جی تو اللہ کی رحمت حاصل کریں، ہم اس پہ شکر ادا کریں کہ اللہ کی رحمت برستی ہے. یہ تو بلکہ سائنٹیفکلی بھی اپرووڈ ہے کہ اولاد نرینہ کا ہونا یا نہ ہونا مرد کے اوپر ڈپینڈ جی، کرتا ہے، اس لیے میں نے عورت پہ عرض ڈپینڈ کیا نہیں کرتا. کہ ان کے جینز کا فالٹ ہے یا ان کی بیگم کے، تو ایک رسک لے رہے ہیں، بلائنڈ رسک ہے وہ بہتر ہے کہ ماں باپ کو کنونس کر لیں کہ اللہ کی رضا میں راضی رہنا زیادہ فائدہ مند ہے. اگر آپ کسی سے پسند کرتے ہو اور اس سے شادی کرنا چاہتے ہو لیکن اس بات کے لیے آپ کے پیرنٹس نہیں مان رہے، تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے ہم کو؟ کوشش کر لیجئے وہ کنونس ہو جائیں، ورنہ ہمیں ایک چیز پہ یقین رکھنا چاہیے کہ ہمارے ماں باپ نے ہم سے زیادہ دنیا دیکھی ہے. ان کو ہماری بھی پہچان ہے کہ ہم ان کی اولاد ہیں، اور ان کو دوسرے انسانوں کی بھی پہچان ہے. ان کی ججمنٹ کسی کے بارے میں ہم سے کہیں زیادہ درست ہوگی، کیونکہ آپ جس عمر جس حصے میں ہیں وہاں جذبات کی ہوتا ہے. آپ بولیں گے؟ جی میرا سوال ہے کہ ایک حقوق اللہ ہے اور ایک حقوق العباد ہے، تو اور نماز دین کا ستون ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن میں 5 دفعہ نماز پڑھ لیا ہے، تو اور امت بول گئی ہے کہ مطلب وہ کس طرح پڑھ رہا تھا، کوئی کہتا ہے کہ اس طرح پڑھ لیا ہے، کوئی کہتا ہے اس طرح پڑھ لیا، مطلب امت بول گئی ہے. اور دوسری بات یہ کہ اس میں آپ مطلب اللہ کا یہ وعدہ بھی ہے کہ حقوق اللہ مطلب معاف ہو سکتے ہیں اور حقوق العباد معاف نہیں ہو سکتے. تو آپ اس میں کیا کہتے ہیں؟ نہیں، آپ نے درست فرمایا کہ اسلام 2 حصوں پہ مشتمل ہے، ایک عبادات، دوسرے معاملات، یا عرف عام میں حقوق اللہ اور حقوق العباد. رب تعالیٰ مہربان ہے، وہ رحم کرتا ہے، یقینی طور پہ معاف فرمانے والا ہے. تو اللہ اپنے حقوق تو معاف فرما دے گا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم حقوق اللہ سے دور ہو جائیں. حقوق اللہ ہم پر فرض ہیں، اس فرض کو پورا کرنا ہے ہمیں. اور ذہن میں یہ بات رکھ کے کہ رب تعالیٰ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، وہ ان چیزوں سے بے نیاز ہے. یہ جو ہم عبادت کر رہے ہیں رب تعالیٰ کی، در حقیقت یہ شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ ہم پریکٹیکلی حقوق اللہ ادا کر کے اس کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ یا باری تعالیٰ تو نے ہمیں تخلیق کیا اور اپنی نعمتوں سے نوازا اور ہمارے لیے تمام دنیا مسخر کرنے کے لیے بنا دی. وہ ہم خود اپنے ہی مفاد میں عبادت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی کہ ہم اس کا شکر ادا کر رہے ہیں عبادت کے ذریعے. تو اس لیے اس بات کو ہم نہیں بنا پائیں گے کہ اللہ حقوق اللہ معاف فرما دے گا. ہمیں ادا کرنے چاہیے. حقوق العباد میں تو جیسے آپ نے فرمایا خود کے، وہ معاف نہیں ہوں گے. وہ تو وہی آدمی معاف کرے گا جس کا ہم نے حق مارا ہے، جس کے ساتھ ہم نے زیادتی کی ہے، جس کی چوری کی ہے، وہ خود ہی معاف کرے تو کرے. تو ہمیں محتاط رہنا چاہیے. جو ہمارے ذہن میں یہ بات ہے کہ کچھ لوگ ہم حقوق العباد پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں، حقوق اللہ کو بھول جاتے ہیں. اس طرح لے کے چلنا ہے کہ ایک ہاتھ میں حقوق اللہ اور ایک میں حقوق العباد، اور دونوں ہاتھ ایک برابر، تو دونوں کا حق ادا ہوتا رہے ہم سے. وہی صحیح مسلمان کا راستہ ہے. شاہ صاحب، یہ گجرانوالہ سے علاؤدین صاحب کا سوال ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے والدین نے جس طرح کی زندگی گزاری ہے وہ میرے لیے قابل تقلید نہیں ہے،
اور وہ نماز نہیں پڑھتے، وہ روزے نہیں رکھتے، اور میں سمجھتا ہوں ان کے رویے ہمیشہ غلط رہے ہیں۔ اب بڑھاپے میں کیا میرا فرض ہے کہ میں ان کی خدمت کروں، یا میرا جی نہیں چاہتا تو میں اس کے مطابق پابند نہیں ہوں؟ جو ماں باپ کا اولاد پر حق ہے وہ کوالیفائنگ نہیں ہے کہ ماں باپ ایسے ہوں تو فرض ہے۔ ہمیں اپنا فرض ادا کرنا ہے۔ میں اس بات کے لیے آنسریبل ہوں اللہ تعالیٰ کے حضور کہ میرے ماں باپ میرے سامنے بڑھاپے کو پہنچے تھے تو میں نے ان کی خدمت کی یا نہیں کی، تو مجھے اس جواب دہی سے بچنا چاہیے۔ اس میں کہیں یہ چیز نہیں ہے کہ ماں باپ عبادت گزار تھے، وہ حقوق اللہ ادا کر رہے تھے، حقوق العباد ادا کر رہے تھے یا نہیں، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ایک دوسری بڑی بات میں یہ ان سے عرض کر دوں کہ ہمارے معاشرے میں وہ پرشین میں کہا ہے کہ اپنے بزرگ کی غلطی کو پکڑنا بذات خود بہت بڑی غلطی ہے۔ اچھا، تو ہم اپنے ماں باپ پر انگلی نہ اٹھائیں، ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ ٹھیک ہے، تو خاموشی سے ان کے لیے اللہ کے حضور دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے اور آئندہ کے لیے ہدایت دے دے، اور خود خاموشی سے ان کی خدمت کرتے رہیں، یہی صحیح راستہ ہے۔ یہ معاشرے میں بڑی تبدیلی آئی ہے ایک لحاظ سے دیکھا جائے، اور وہ یہ ہے کہ ہماری بہت سی ینگر لاٹ اس وقت کی جو ہے وہ مذہب کی طرف مائل ہوئی ہے، اور اس سے پہلے کی جنریشن جو تھی وہ ذرا تھوڑی سی مذہب سے دور ہوئی تھی۔ یہ سوال اکثر اٹھتا ہے اس بنیاد کے اوپر کہ ہمارے والدین نے یہ نہیں کیا جس کی بنیاد کے اوپر ہم نافرمان ہو گئے، یا ہمارا نافرمانی کو جی چاہتا ہے۔ تو آپ نے بڑا تفصیل سے اس کی بات کر دی، لیکن میرے خیال میں آپ نے بالکل صحیح فرمایا، ارشاد کے خدمت تو بہرحال ہے، وہ فرض ہے ہم پر۔ جی کس کے پاس ہے مائک؟ آپ نے بولنا ہے۔ السلام علیکم۔ اگر آپ کسی سے پسند کرتے ہو اور اس سے شادی کرنا چاہتے ہو لیکن اس بات کے لیے آپ کے پیرنٹس نہیں مان رہے، تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے ہم کو؟ کوشش کر لیجئے وہ کنونس ہو جائیں، ورنہ ہمیں ایک چیز پہ یقین رکھنا چاہیے کہ ہمارے ماں باپ نے ہم سے زیادہ دنیا دیکھی ہے، ان کو ہماری بھی پہچان ہے کہ ہم ان کی اولاد ہیں، اور ان کو دوسرے انسانوں کی بھی پہچان ہے، تو ان کی ججمنٹ کسی کے بارے میں ہم سے کہیں زیادہ درست ہوگی، کیونکہ آپ جس عمر کے جس حصے میں ہیں وہاں جذباتی ہوتا بندہ، تجربہ ہوتا نہیں انسان کے پاس۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس طرح کے تعلق میں جب ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ہم نے اپنے اوپر خول چڑھائے ہوتے ہیں، دونوں نے، ایک نے نہیں، اور وہ بہت سی حقیقتیں جن کو ہم عام حالات میں نظر انداز نہیں کریں گے، اس میں ہم ٹالریٹ کر جاتے ہیں، دوسرے کے جھوٹ کو بھی ہم ٹالریٹ کر لیں گے۔ لیکن اصل اس وقت انسان کی پرسنالٹی سامنے آتی ہے جب شادی کے بعد اس کو حقائق سے واسطہ پڑتا ہے۔ تو پھر عام طور پر دیکھا یہی گیا ہے کہ نوجوان پچھتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم سے جذباتی فیصلہ ہو گیا۔ تو میرا مشورہ تو یہ ہوگا کہ فیصلہ ماں باپ پہ رہنے دیں، وہ جو فیصلہ کریں گے اولاد کے لیے بہتر ہوگا۔ جی آپ بولیں گے؟ السلام علیکم سر، میرا کویسچن موسیقی کے حوالے سے ہے۔ اسلام کے پوائنٹ آف ویو میں موسیقی کو کیا حیثیت حاصل ہے؟ کیا اس کا سننا یا کسی بھی طرح سے اس کا حصہ بننا جائز ہے؟ دیکھیے یہ ایک کنٹروورشل پوائنٹ ہمارا چلا آ رہا ہے کئی 100 سال سے، اور جو بزرگان دین ہیں ان کا ایک بات پر تو اتفاق ہوا کہ اگر موسیقی انسان کو رب کی یاد دلا دے، رب کی طرف لے جائے، تو وہ مباح ہے، اور جہاں وہ رب سے دور ہونے لگے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو بزرگان دین کا تو اس پر اتفاق ہے۔ شاہ صاحب وہ میں پڑھا تھا حضرت نظام الدین اولیاء کے حوالے سے کہ وہاں بزرگوں نے یہ کہا کہ موسیقی سلوک کی ابتدائی منزلوں میں ہونے والے کے لیے حرام ہے، اور آخری منزل میں ہونے والے کے لیے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اس کا،
بے مقصد ہے. درمیانی منازل والے کچھ شرائط کے ساتھ اس کو سن سکتے ہیں. تو شرط آپ نے مطلب بتائی جو میں یہی عرض کر رہا تھا جی جو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے فرمایا جی کہ سلوک کی ابتدائی منازل پر یہ نہیں سننا چاہیے، اس لیے کہ وہاں انسان ابھی علم سیکھ رہا ہوتا ہے، بہت کم علم ہوتا ہے اس کے پاس، وہ منزلیں طے کر رہا ہوتا ہے. تو اندیشہ یہی ہے کہ وہ بھٹک جائے گا، اس سے وہ دوسری طرف لگ جائے گا، اس لیے اسے منع کر دیا. جو ابتدائی منازل طے کر چکا تو وہ اس کے لیے یہ ہے کہ باوضو ہو کے بڑا خشوع و خضوع کے ساتھ وہ قوالی سنے. جو اس سے اوپر کے لیول پہ چلا گیا ہے وہ ویسے ہی سلوک کے ان منازل پر ہے جہاں اسے ایسی چیزوں کی کہیں ضرورت نہیں پڑتی. اس کی کنسنٹریشن اتنی بہتر ہو گئی ہوتی کہ وہ ڈوبتا ہے، ذکر اللہ کے ذکر میں ڈوب جاتا خود ہی، اس کو کسی ایکسٹرنل اسسٹنس کی ضرورت نہیں ہے. اس سے مراد یہ ہے تو جو میں عرض کر رہا تھا جی جی تو وہ ابتدائی منازل کی بات ہے کہ اگر موسیقی سے انسان کو رب یاد آنے لگے تو وہ درست ہے، اگر موسیقی انسان کو رب سے دور لے جائے تو وہ درست نہیں ہے. بڑی مہربانی سر، بہت شکریہ. آپ لوگوں کا بھی شکریہ. ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے. آپ جو پروگرام دیکھ رہے ہیں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، ہمیں اس کے بارے میں بتائیے گا، اور آپ کے جو سوال ہیں وہ بھی ہمیں بھیجتے رہیں، ہم انشاءاللہ ان کو شامل کریں گے. ابھی اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.